तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा रोज़ाना की बुनियाद पर मुताला पेश कर रहे हैं, और अभी हम ग़ज़लुल ग़ज़लात की किताब पर पहुँच चुके हैं, जो पुराने अहदनामे की नज़मी कुतब में से एक है, जो खुदावंद और उसके लोगों के दरमियान मोहब्बत के ताल्लुक़ को बयान करती है। और आज खुदा ने चाहा तो हम 5वें बाब की 14वीं आयत से आखिर तक और फिर 6ठे बाब का मुताला करेंगे। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि पिछली किस्त में हमने महबूब यानी मसीह की सिफात के हवाले से बात की, जैसा कि दुल्हन ने उसकी तारीफ की। हमने देखा कि वो सुर्ख और सफ़ेद है, वो पाक है और निजात दहिंदा है। उसका सर खालिस सोना है, यानी उसका जहन और ख्यालात इलाही हैं, और उसकी जुल्फ़े पेज दर पेज कवैसी काली हैं। जुल्फ़ें ताबेदारी को जाहिर करती हैं, और मसीह जो ज़मीन पर रहते हुए खुदा के ताबिर रहा, और उसकी जुल्फ़ें पेज दर पेज कवैसी काली हैं, यानी वो थका मांदा नहीं होता। यीशु मसीह आज बल्कि अब तक यकसा है। उसकी आंखें कबूतरों की मानिंद है, यानी उसकी नज़र हलीम और खालिस है, जो दूध में नहाकर आई हों, यानी पाक और साफ। ये खुदा के कलाम की तरफ इशारा है। जो लबे दरिया तिमकनत से बैठे हों, यानी उसकी नज़र पुख्ता है और उसके मंसूबे हमारे लिए बदल नहीं सकते। उसके रुखसार बलसान की उभरी हुई क्यारियां हैं। मसीह के रुखसार जिन पर शरीरों ने मारा, वो बलसान की क्यारियों की मानिंद खुशबूदार जड़ी बूटियों के टीले हैं, और उसके होंठ सोसन है। मसीह का कलाम और उसकी तालीमात सोसन की मानिंद हैं, जिनसे रफ़ीक मुड़ टपकता है। हमने देखा कि चारों अनाजील मसीह की बातें हमें बताती हैं। उसके होंठ सोसन है, जिनसे रफ़ीक मुड़ टपकता है। आज हम महबूब की सिफात पर बात करेंगे। सबसे पहले उसके हाथों की बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। डॉक्टर फरीद, खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फरीद, 14वीं आयत में लिखा है, उसके हाथ ज़बरजद से मुरसा सोने के हल्के हैं। आपने पिछली किस्त में बताया कि हाथ मसीह यीशु की अजमत के कामों को जाहिर करते हैं। मैं पूछना चाहूँगा, क्या कुछ और काम भी ऐसे हैं जो साबित करें कि मसीह कौन है? जी डॉक्टर फरीद। दर हकीकत मसीह ने जो सारे जलाल का मालिक है, मुताद्दिद अजीम काम किए। वो निजात दहिंदा है, वो चरवाहा है, वो शिफायत करने वाला है, वो सरदार काहिन है, और वो आने वाले वक्त का बादशाह है, और वो मुसन्निफ भी है, क्योंकि बाप किसी की अदालत नहीं करता, बल्कि अदालत का सारा काम उसने बेटे के सपुर्द किया है। और आज के दौर में वो कलीसिया की खातिर बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। इफिसियों 5 में जब उसने कहा कि मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत रखी, वो कहता है ताकि उसको पानी के साथ गुस्ल देकर साफ करके मुकद्दस बनाए। हम इसमें उसका अक्स देखते हैं, जो कुछ मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ किया जब उसने खुद उनके पांव धोए। और ये इसका अक्स है कि मसीह अपने कलाम के वसीले हमें धोता और मुकद्दस करता है, और ये वो अजीम काम है जो मसीह कर रहा है। उसने हम सब के लिए एक नमूना पेश किया। वो उसके मुतल्लिक कहती है, उसके हाथ सोने के हल्के हैं। इससे पेशतर हमने कहा कि सोना मसीह के इलाही अंसर को जाहिर करता है। बहुत से लोग कहते हैं, तुम जो ये दावा करते हो जी कि मसीह जो है वो खुदा है,
وہ کہتے ہیں بتاؤ کہاں مسیح نے کہا کہ میں خدا ہوں میری عبادت کرو. میں مسیح کی باتوں پر نہیں بلکہ مسیح کے کاموں پر غور کروں گا. مسیح کے کون سے ایسے کام ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ خدا ہے جو جسم میں ظاہر ہوا؟ جواب سے پہلے میں آپ کو ایک سوال کروں گا. مسیح کا کوئی ایک کام بتائیں جو یہ ثابت نہ کر سکے کہ وہ خدا ہے جو جسم میں ظاہر ہوا. وہی ہے جو ہوا نتنوں اور سمندر کو ساکن کرتا ہے، جو قبر میں سڑ جانے والے مردہ کو پکارتا اور اسے زندہ کرتا ہے. اور یہی نہیں، وہ ایسا خدا ہے جو ایک مفلوج کو اس کے بستر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے. اور وہ ایسا خدا ہے جو اپنے منہ کے کلام سے بیماری کو دور کرتا ہے. اور وہ بدروحوں کو نکل جانے کا حکم دیتا ہے، پر یہ کام یہ ثابت نہیں کرتے کہ وہ دراصل کون ہے. وہ کون ہے؟ میں آپ کو کہوں گا کہ یہ سب اس نے خدا کی مرضی سے کیا. اس نے اندھوں کو شفا دی، سمندر کو خاموش کروایا اور لنگڑوں کو چلایا. اور یہ خدا کی مرضی سے دیکھیں، نہیں، جب ہم اس کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو جانتے ہیں کہ اس نے یہ سب کچھ خود مختاری کے ساتھ کیا. اور ہم نہیں پڑھتے کہ یہ معجزات کرنے سے پہلے اس نے دعا کی اور ان کاموں کو کرنے سے پہلے خدا سے قدرت کو مانگا، یا اس نے کوئی معجزہ کرنے سے پہلے کہا کہ میں خدا کے نام سے تجھے شفا دیتا ہوں یا خدا کے نام سے تجھے صاف کرتا ہوں. اور نہ ہی کبھی اس نے بدروحوں سے یہ کہا کہ خداوند کے نام سے اس میں سے نکل جا. اس نے یہ سب کچھ اپنی قدرت کے وسیلے کیا. دراصل جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح کے معجزات خدا کی مرضی سے ہوئے، تو انہوں نے انجیل کو نہیں پڑھا یا پھر وہ نہیں جانتے کہ اس نے یہ سب کچھ خود مختاری سے کیا. اے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اٹھ. اور کہا لازر باہر آ. یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ خدا کی حاکمیت کے کاموں کی نمائندگی نہیں کی جا سکتی. مثلا میں بطور انسان اپنی جگہ اپنے وکیل کو نمائندگی کے لیے کسی عدالت یا حکومتی ادارے میں بھیج سکتا ہوں، لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ میں کسی کو اپنی جگہ کھانا کھانے کے لیے نہیں بھیج سکتا. جی بالکل. یا میری جگہ کوئی دوسرا میرے بچے کا باپ نہیں بن جی سکتا. صحیح. کچھ کام ایسے ہیں جو میری جگہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. خدا کسی کو کلام کی تعلیم دینے کے لیے تو نمائندگی دے سکتا ہے. وہ کسی نبی کو اپنی جگہ بولنے کو بھیج سکتا ہے، لیکن کیا وہ کسی نبی کو اپنی جگہ تخلیق کرنے کو بھیج سکتا ہے؟ یقیناً نہیں. کیونکہ اگر خدا کسی نبی سے وہ کام کروائے جو خدا کی قدرت کے کام ہے، جو اس کے وجود کا اظہار ہیں، تو اس نبی کو لے کر جو خدا کے کاموں کو انجام دیتا ہے کائنات میں پھوٹ پڑ جائے گی. مسیح کے کاموں نے ثابت کیا کہ وہ خدا ہے جو جسم میں ظاہر ہوا. یہاں ہم لیں گے ایک وقفہ اور پھر بات کریں گے اس کا پیٹ ہاتھی دانت کا کام ہے جس پر نیلم کے پھول بنے ہوں. عزیز ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو، اگر مسیح کی ذات یا اس کی الوہیت کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں ضرور لکھیں. ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اس حصے میں خوبصورت باتیں، طویل اور اداس اور تھکا دینے والی پیچیدہ تلاش کا جواب ہے. اس جستجو کا جس میں دلہن رہی جبکہ وہ اسے ڈھونڈ رہے تھے. موڈی اسٹیورٹ کہتا ہے کہ ترزا کنان کے قدیم بادشاہوں کا ایک شاہی شہر تھا، لہٰذا یہ طویل عرصے تک پرانے عہد کے بادشاہوں کا بھی شہر رہا. اور ترزا نام کا مطلب ہے پیارا، اور یوں لگتا ہے کہ یہ شہر اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھا. اس لیے لکھا ہے تو ترزا کی مانند خوبصورت ہے. یہ کیسی شاندار تعریف ہے اس دلہن کے لیے جو اپنے دلہا کی دیوانی ہے، کیونکہ مسیح نے بھی ہم سے آخر تک محبت رکھی. خوش آمدید. وقفے کے بعد حاضر ہیں. آئیے محبوب یعنی مسیح کی صفات کے مطالعے میں آگے بڑھیں. ہم 5ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر فرید، اس کے ہاتھوں کے بعد وہ کہتی ہے اس کا پیٹ ہاتھی دانت کے کام کا ہے جس پر نیلم کے پھول بنے ہوں. اس سے ہمیں مسیح کی صفات کے متعلق کیا پتہ چلتا ہے؟
یہ خوبصورت نظامی عکس ہے. پیٹ یا جسم دلی خلوص کی علامت ہے. تو مسیح کا خلوص کیسا تھا؟ مسیح کا خلوص نرم دلی اور میں کہوں گا کہ ترس پر مبنی تھا. بہت بار ہم انجیل میں پڑھتے ہیں کہ اسے ان پر ترس آیا. متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اسے لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند ہیں جن کا چرواہا نہ ہو. وہ خستہ حال اور پرگندہ تھے. ایک اور جگہ جب یسوع نے نائن شہر کی بیوہ کو دیکھا تو اسے اس پر ترس آیا، اور تیسری بار وہ اس کے پاس ایک شخص کو لائے جو گونگا اور بہرا تھا. اسے اس پر ترس آیا. اور یہ باتیں مسیح کے ترس کو اور اس کی نرم دلی کو ظاہر کرتی ہیں، جو کہ میں کہوں گا کہ لامحدود ہے. در حقیقت مسیح کے اندر دو ایسی صفات کا امتزاج ہے جو ایک عام شخص کے اندر ہونا ناممکن ہے. وہ مضبوط تھا اور اس نے سب سے عزت اور وقار حاصل کیا، اور وہ ترس سے بھرا ہوا اور نرم دل تھا. اگر کوئی مضبوط ہو تو وہ عموماً ظالم ہوتا ہے، جی، اور اگر نرم دل ہو تو مضبوط نہیں ہوتا. وہ ڈھیلا ہوتا ہے. لیکن میں کہوں گا کہ اس نے زمین و آسمان کو ملا دیا. اس کے پیٹ کا مطلب بھی اندرونی شخصیت ہے. ایک شخصیت اندرونی ہے اور ایک بیرونی. بہت سے لوگ اندرونی طور پر تو خدا پرست نظر آتے ہیں، جبکہ اندرونی طور پر ان میں خدا پرستی کے خلاف باتیں پائی جاتی ہیں. جی بالکل. لیکن مسیحی وہ واحد ہستی ہے جو اندر اور باہر سے سفید اور خالص اور پاک ہے. اس لیے اس کے متعلق لکھا ہے اس کا ہاتھی پیٹ دانت. ہاتھی دانت کا ہے. آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں. 15ویں آیت میں لکھا ہے اس کی ٹانگیں کندن کے پایوں پر سنگ مرمر کے ستون ہیں. اس کے بارے میں کچھ بتائیے. لکھا ہے اس کی ٹانگیں کندن کے پایوں پر سفید سنگ مرمر کے ستون ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ محلوں میں ہمیشہ سنگ مرمر پایا جاتا ہے، جہاں اس سے سیڑھیاں اور ستون بنائے جاتے ہیں. اور میں کہوں گا کہ ان عالی شان عمارتوں میں سادہ اینٹوں کی جگہ سنگ مرمر کو ستونوں کے بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سنگ مرمر قیمتی پتھروں میں سے ایک ہے جسے پہاڑوں میں سے کاٹ کر لایا اور تیار کیا جاتا ہے، اور یہ بہت قیمتی اور مضبوط ہوتا ہے. اور میں کہوں گا کہ اس نے اس کی ٹانگوں کو سنگ مرمر سے تشبیہ دی، بلکہ نہ صرف یہ کہ وہ کندن کے پایوں پر ہے، سو سنگ مرمر جو کہ مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے، وہ مضبوط ہے، ظاہر کرتا ہے. مضبوطی کی بنیاد کندن ہے. اس سے مسیح کی ذات کی مضبوطی ظاہر ہوتی ہے، اور اس کی ذات کی مضبوطی کو جاننا کتنا ہی شاندار ہے. بنیادی طور پر وہ لا تبدیل ہے کیونکہ وہ ابدی خدا ہے، اور جیسا کہ یہودیوں نے کہا جب وہ زمین پر تھا پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا، میں ہوں. وہی ہے جو مرنے اور جی اٹھنے کے بعد یوحنا سے مکاشفہ کی کتاب میں کہتا ہے، خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں اور زندہ ہوں. اور پھر وہ اس کے ساتھ کہتا ہے کہ میں مر گیا تھا اور دیکھ میں عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور ہر بات جو مسیح نے کہی وہ قائم و دائم ہے. اور اگر میں اس کا مقابلہ کسی بھی رہنما سے کروں جس کی لوگ پیروی کرتے ہیں، تو کسی بھی مذہب کے اندر عموماً اس رہنما کی سوچ اور اس کا مزاج تبدیل ہو سکتا ہے، اور اس کا برتاؤ بھی. اس کا برتاؤ اور تعلیمات، وہ کچھ کہہ کر اسے بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے. لیکن مسیح ان سب سے بالکل مختلف ہے. صحیح. اور اس کا برتاؤ راست اور قائم اور لا تبدیل ہے. وہ دیکھنے میں لبنان اور خوبی میں رشک و سرو ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ لبنان کا دورہ کریں تو سب سے پہلی چیز جو آپ کی توجہ حاصل کرے گی، خاص کر کے جب آپ کا جہاز لینڈ کرنے کو ہو، تو وہ بلند و بالا سرسبز پہاڑ ہوں گے جن کی بے حد خوبصورتی آپ کا دل موہ لے گی، اور کہ وہ بلند ہیں، اور یہ لبنان ہے. یہ سب سے حیرت انگیز مناظر میں سے ایک ہے اور بہت خوبصورت ہے. لیکن میں کہوں گا کہ لبنان کے بلند و بالا دیودار کے درختوں کو دیکھنے کے لیے آپ کو لبنان کے پہاڑوں پر چڑھنا ہوگا، اور اس سے
یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسیح بلند و بالا اور شاندار اور ہے جلالی ہے، اور کوئی بھی اس کی مانند نہیں ہو سکتا۔ وہ دیکھنے میں لبنان اور خوبی میں رشک و سرو ہے، اس کا منہ ازبز شیریں ہے، ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ شراپا عشق انگیز ہے، یہ بات مسیح کے لیے نہیں کسی اور کے لیے کہی گئی، سو میں جاننا چاہوں گا کہ عشق انگیز کیا صفت ہے یا اسم علم جسے مسیح کے سوا کسی اور کو دیا یہ گیا؟ ایک صفت ہے، یہ ایک فعل یعنی آگ سے لیا گیا ہے، اور عشق انگیز سے مراد ہے کچھ ایسا جس کا انسان آرزو مند اور اس کا طلبگار ہو۔ سو یہ کوئی اسم علم نہیں ہے، اسم علم نہیں ہے، نہیں، نہ ہی کسی شخص کا نام، جی بالکل چاہے وہ صحیح شخص کہا۔ جو کوئی بھی ہو۔ اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی دوسرا سراپا عشق انگیز صحیح۔ ہو۔ اور یہ مسیح کی بابت کہا گیا کہ وہ قوموں کی تمام سب قوموں کی آرزو آرزو ہے، ہے۔ اس کا منہ ازبز شیریں ہے، ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ پھر اس نے کہا، اے یروشلم کی بیٹیو، یہ ہے میرا محبوب، یہ میرا پیارا ہے۔ چھٹے باب پر جانے سے پہلے 16ویں آیت پر ایک آخری بات کیجیے۔ عشق انگیز کے عبرانی کے اصل متن میں مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ ایسا ہے جو کہ قیمتی ہونے کے سبب سے عشق انگیز ہے۔ بہرحال ایک شخص جس کی آرزو کرتا ہے اسے پا نہیں سکتا، بلکہ کبھی کبھار تو ایسا کہ اگر کسی شخص کو کسی کی آرزو ہو تو وہ چیز اس سے لے لی جاتی ہے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسیح کی آرزو کر کے اسے پا سکتے ہیں، کیونکہ بعد ازاں وہ کہتی ہے یہ ہے میرا محبوب، یہ ہے میرا پیارا، اور میرا کہہ کر اپنی ملکیت کو ظاہر کرتی ہے۔ گویا وہ کہتی ہے کہ کوئی طاقت ایسی نہیں جو مجھے میرے محبوب سے جدا کر سکے جس کی میں طالب ہوں۔ اس کا منہ ازبز شیریں ہے، ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے، اس نے اس کا تجربہ کیا اور اسے چکھا۔ مسیح کی تعریف کرنا کافی نہیں، ہم روٹی کی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اسے کھائیں گے نہیں تو بھوکے رہیں گے، بلکہ مسیح کی تعریف کے ساتھ اس آسمانی روٹی کو کھانا بھی ضروری ہے۔ چلیے اب ہم چھٹے باب کی طرف آتے ہیں، اور میں اس سوال کو پڑھوں گا جس سے اس باب کا آغاز ہوتا ہے۔ تیرا محبوب کہاں گیا اے عورتوں میں سب سے جمیلہ؟ تیرا محبوب کس طرف نکلا کہ ہم تیرے ساتھ اس کی تلاش میں جائیں؟ میرا محبوب اپنے بوستان میں بلسان کی کیاریوں کی طرف گیا ہے، تاکہ باغوں میں چرائے اور سوسن جمع کرے۔ میں اپنے محبوب کی ہوں اور میرا محبوب میرا ہے، وہ سوسنوں میں چراتا ہے۔ ایک اور سوال اور ایک جواب۔ اس نے محبوب کی 10 صفات کو بیان کیا، اور اس کی حیرت انگیز گواہی نے سننے والوں کے دلوں کے اندر ہلچل پیدا کر دی۔ یہ تعریف ایک سوال کے نتیجے میں ہوئی، تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فضیلت ہے؟ سو اس کا دل بھر آیا اور اس نے اپنے محبوب کی 10 صفات گنا دیں، اور تعریف کے بعد ایک اور سوال آتا ہے، تیرا محبوب کہاں ہے؟ جب ہم مسیح کے سچے عشق میں گرفتار ہو کر اس کی گواہی دیتے ہیں تو سننے والوں کے دلوں میں ایک ہلچل پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کے آرزومند ہوتے ہیں۔ نئے عہد نامے میں اس کی ایک خاص گواہی ہے۔ جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے مسیح کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے۔ تب 2 شاگردوں نے جو اس کے ساتھ تھے اسے یہ کہتے ہوئے سنا، اور انہوں نے یسوع کا پیچھا کیا کیونکہ وہ اس کے دل سے نکلے ہر لفظ سے متاثر تھے۔ اور اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب کوئی روح القدس سے بھر کر کلام کی منادی کسی انفرادی گفتگو یا کسی مجمع کے اندر کرے تو وہ سننے والوں کے اندر مسیح کے پاس آنے کی تڑپ کو پیدا کرتا ہے۔ یہی ان شاگردوں کے ساتھ ہوا جنہوں نے مسیح کا پیچھا کیا، اس کے ساتھ وقت گزارا اور پھر اسی کے شاگرد بن گئے۔ اب میں چند آیات پڑھوں گا، پھر ہم وقفہ لیں گے اور مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دلہا 4 آیت سے دلہن کی تعریف میں کہتا ہے، اے میری پیاری تو ترزا کی مانند خوبصورت ہے، یروشلم کی مانند خوش منظر اور علمدار لشکر کی مانند مہیب ہے۔ اپنی آنکھیں میری طرف سے پھیر لے کیونکہ وہ مجھے گھبرا دیتی ہیں۔ تیرے بال بکریوں کے غلہ کی مانند ہیں جو کوہ جلات پر بیٹھی ہوں۔ تیرے دانت بھیڑوں کے غلہ کی مانند ہو جن کو غسل دیا گیا ہو، جن میں سے ہر ایک نے 2 بچے دیے ہوں اور ان میں ایک بھی بانجھ نہ ہو۔ تیری کنپٹیاں تیرے نقاب کے نیچے انار کے ٹکڑوں کی مانند ہیں۔ 60 رانیاں اور 80 حرمے اور بے شمار کنواریاں بھی ہیں، پر میری کبوتری میری پاکیزہ بے نظیر ہے۔ وہ اپنی ماں کی اکلوتی
وہ اپنی والدہ کی لاڈلی ہے۔ بیٹیوں نے اسے دیکھا اور اسے مبارک کہا۔ رانیوں اور حرموں نے دیکھ کر اس کی ستائش کی۔ یہ کون ہے جس کا ظہور صبح کی مانند ہے، جو حسن میں مہتاب اور نور میں آفتاب اور علمدار لشکر ہے۔ یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دلہن دلہا کی تعریف میں اور کیا کہتی ہے غزل الغزلات کی کتاب کے 6 باب میں۔ میرا سوال 4 آیت سے ہے۔ لکھا ہے، اے میری پیاری تو ترزا کی مانند خوبصورت ہے، یروشلم کی مانند خوش منظر اور علمدار لشکر کی مانند مہیب ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ان تشبیہات کا دلہن سے کس طور پر ناتا ہے؟ ترزا فلسطین کے شمال میں واقع ایک شہر ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ اسرائیل کے 10 شمالی قبیلوں کا دارالحکومت ہے۔ اس سے پیشتر سامریہ دارالحکومت تھا، اور یہ یروشلم کے جنوب میں واقع تھا اور جنوبی ریاست کا دارالحکومت تھا۔ اور لفظ ترسا کے معنی ہے خوشی یا لطف۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک اچھے جغرافیائی علاقے میں موجود تھا، اور وہ اپنے رہنے والوں کے لیے خوشی کا باعث تھا۔ دلہا دلہن سے یہ کہتا ہے کہ وہ شہر کی مانند خوبصورت ہے، اور یروشلم ایک مشہور شہر ہے۔ یہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے جس میں خداوند سکونت کرتا ہے، اور جس پر تخت اور ہیکل موجود ہے۔ بالکل، گویا وہ کہتا ہے کہ تو بھی اسی طرح حسین ہے، کیونکہ خدا تجھ میں سکونت کرتا ہے، اور علمدار لشکر کی مانند مہیب ہے۔ وہ اسے ایک لشکر سے تشبیہ دیتا ہے جس میں بہت سے علم ہیں، جو کہ فتح مندی کا عکس ہے۔ گویا وہ اسے کہتا ہے کہ تو خوبصورت ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ تو جنگ میں زبردست ہے۔ یہ فتح مند اور مضبوط ایمانداروں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مطلب یہ فتح مند اور مضبوط ایمانداروں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کیا وہ خوبصورت اور پیاری ہے، یا ایک لشکر کی مانند مہیب ہے؟ دوسرے الفاظ میں، کیا ایماندار پیارے ہیں اور اچھے ہیں اور اوروں کے لیے دہشت کا باعث ہیں؟ وہ کس سے محبت کرتے ہیں اور کسے دہشت زدہ کرتے ہیں؟ مجھے ان 2 صفات کے متعلق کچھ بتائیے، اور ایمانداروں کے تعلق سے ہمیں بتائیں۔ ایمانداروں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کے متعلق بائبل کہتی ہے، دردمندی، مہربانی اور فروتنی اور حلیمی اور تحمل کا لباس پہنو۔ اور غیر ایمانداروں سے ان کے تعلق کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے روٹی کھلا۔ یہ مسیحت کی بہت ہی شاندار تعلیمات ہیں، لیکن ابلیس اور اس کے جنگ کرنے کے بارے میں اور داؤد کے کچھ سورماؤں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی صورتیں ایسی تھیں جیسے شیروں کی صورتیں، اور قضات کی کتاب میں پہلے قاضی کا نام اتنییل تھا، جس کا مطلب ہے خدا کا شیر۔ ایمانداروں کو سست نہیں بلکہ روحانی جنگ میں مضبوط اور ابلیس کے خلاف زبردست ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کے۔ ایمانداروں کو حلیم اور فروتن ہونا چاہیے، جس طرح ترزا اور یروشلم آپس میں ایک دوسرے سے تھے، لیکن انہیں کہ دیکھو ایسا کیسی ہونا اچھی چاہیے۔ اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر صحیح، رہیں۔ مطلب بدی اور ابلیس کے خلاف شریروں کی مانند زبردست اور دلیر۔ لیکن اس کے برعکس کیا ہے؟ یعنی کیا ہوگا اگر ایماندار ایک دوسرے کے خلاف زبردست ہوں اور گناہ کے ساتھ سمجھوتا کریں اور اس سے مل کر رہیں؟ کلیسیا کی گواہی مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی، اور ایمانداروں کے آپسی تعلق خراب ہو جائیں گے۔ اور پولس رسول نے غلطیوں سے بہت سخت باتیں کہیں، لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کاٹتے اور پھاڑ کھاتے ہو تو خبردار رہنا کہ ایک دوسرے کا ستیہ ناش نہ کر دو۔ تو انہوں نے برعکس ہی کیا، کیونکہ جسم سے دشمنی کی بابت وہ کہتا ہے کہ افسوس کہ انہوں نے شکست کھائی، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ روح سے چلتے اور جسم کی خواہشوں کے قبضہ میں نہ آتے۔ شکریہ ڈاکٹر فرید، ہم قسط کے اختتام کو پہنچے ہیں۔ آنے والی قسط میں مزید باتیں ہوں گی، لیکن ابھی مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ باتوں کے متعلق میرے نظریے میں بہت تبدیلی آئی۔
कुंदन, हाथी दांत, संगे मरमर और देवदार, ये सब एक ही शख्स की तरफ इशारा करते हैं जो बेहद बुलंद वाला है, जिसे चखने के बाद दुल्हन कहती है उसका मुंह अजबस शीरी है, हाँ वो सरापा इश्कंगेज है। आमीन। हमें बैक वक्त खुश मंजर और मुहीब होना है। खुश मंजर तब होना है जबकि हम ईमानदारों या आम लोगों से मिलते हैं, और मुहीब या ज़बरदस्त तब जबकि हमें अबलीस या गुनाह का सामना करना हो। हमें कभी गुनाह से समझौता नहीं करना। आमीन। वो सरापा इश्क अंगेज है, दुनिया में कोई भी और सरापा इश्क अंगेज नहीं है, क्योंकि हर एक इब्लीस के फरेब का शिकार है और गुनाह के वसीले नापाक हुआ। लेकिन मसीही वो वाहिद हस्ती है जो सरापा इश्क अंगेज है, जिस पर हम फख्र करके कहते हैं ये है मेरा महबूब, ये मेरा प्यारा है। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया डॉक्टर फरीद, आने वाली किस्त में फिर मुलाकात होगी। अजीज नाजरीन, महबूब दुल्हन की तारीफ करते हुए कहता है कि वो खुश मंजर और मुहीब है, यरूशलेम की मानिंद खुश मंजर और अलमदार है, लश्कर की मानिंद मुहीब है। दुश्मनों और इब्लीस और गुनाह के आगे मुहीब बनने के लिए और बब्बर की मानिंद इब्लीस की आजमाइशों के आगे डटे रहने के लिए आपको यरूशलेम की मानिंद बनना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? यरूशलेम बुजुर्ग बादशाह का शहर है, जिसमें उस बादशाह का तख्त है और वो हैकल है जहां खुदा की इबादत होती है, यानी कि आपको मसीह के ताबे होना है जो बादशाह है, और आप पर उसी की सल्तनत हो, आपकी ज़िंदगी खुदावंद की हो। और हैकल में इबादत से ये मुराद है कि आप खुदावंद से मोहब्बत के ताल्लुक में अस्तवार हों, ताकि वो आपकी इबादत से खुश हो। इबादत का मतलब गीत गाना या दुआ करना नहीं है, बल्कि अपने बदन को कुर्बानी के तौर पर पेश करना भी इबादत है। अजीजों, रास्ते से चलना भी इबादत है। कलीसियाई इकट्ठ इबादत है और खुदावंद के साथ ज़ाती ताल्लुक रखना और बाइबल पढ़ना भी इबादत में शामिल है। दुश्मनों और इब्लीस और गुनाह और दुनिया पर फतह पाने के लिए आपको मसीह के ताबे होना है, जो सल्तनत करता है, और आपको रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करनी है। सो आज हमने जांचना है कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। अगर आप काहिल हैं और बेतरतीब हैं तो मुझे डर है कि कहीं आप गुनाह में ना गिर जाएं। सो अगर फतहमंद होना चाहते हैं तो खुदावंद के पास लौट आएं और उससे मदद मांगें कि आप उसकी इबादत रूह और सच्चाई से करें। आने वाली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा, सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है, ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा। बदल दे, रिहाई दे, कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो।